अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अर्सा पहले मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से मैसेज ऑफ द कुरान के इस सिलसिले को शुरू किया था, लेकिन चूंकि मेरा पूरा फोकस जो है ना फ़िलहाल मदीना अरेबिक कोर्स पर है, इसलिए मैं सिर्फ रमज़ान में ही इसकी कुछ वीडियोस बना लेती हूँ ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो मदीना अरेबिक कोर्स को दे सकूँ। तो चलिए, अब चूंकि फिर रमज़ान मुबारक आ गया है, इसलिए फिर से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हमने आज जिन आयात का इंतखाब किया है उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या मैसेजेस दे रहा है। देखिए, आयत के मानी होते हैं निशानी के। जिस तरह ज़मीन और आसमान की सब चीज़ें, हत्ता कि खुद इंसान भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, इसी तरह कुरान पाक की जो ये आयत हैं, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला के मैसेजेस हैं, ये भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह की आयत हैं। आज हम सिर्फ इन आयत पर ही बात करेंगे कि अगर कोई इंसान जाने अनजाने में अल्लाह ताला की आयत से इनकार करता है, इनकार करने का मतलब क्या है, यानी कि वो उसे कबूल नहीं करता, वो कहता है मैं इस बात को नहीं मानता, ये इस तरह नहीं है। देखें, जब उसके सामने आयत आ गई और उसकी सही ट्रांसलेशन भी आ गई, तो फिर इसके बावजूद अगर उसने इससे इनकार किया, तो अब उसे इस इनकार पर अल्लाह ताला की तरफ से क्या रिएक्शन मिलेगा, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, मैं क्या करूंगी, मैं इनका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करने की कोशिश करूंगी और बाकी जो आयत के नीचे उर्दू में तर्जुमा लिखा हुआ है ये मौलाना मौदूदी साहब का है, जिसे कि फ़ी ज़माना बेहतरीन तर्जुमा समझा जाता है। तो अगर मेरे कहने पर आपके जहन में बात वाज़ेह नहीं हो रही तो आप ऐसा करें कि वीडियो को पास करके तर्जुमे को पढ़ लें। अरबी ज़बान में चूँकि उर्दू के 80% अल्फाज मौजूद हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन अल्फाज का ही तर्जुमा करने की कोशिश करूँगी जो कि आम फहम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब पहली आयत पर आ जाते हैं। इस पहली आयत में लिखा है, लहू उसके लिए हैं, मकालीदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों की कुंजियाँ। मकालीद किसे कहते हैं? कुंजियों को। बाकी ये समावात और अर्द उर्दू में मौजूद हैं, यानी कि ज़मीन और आसमान। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफर किया, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत से। देखिए, कुफर के मानी होते हैं सच्चाई को झुटलाना, उसे कबूल न करना, उससे इनकार करना। तो वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाही, इसके मानी होंगे जिन लोगों ने अल्लाह की आयत से इनकार किया, उन्हें कबूल नहीं किया। उलाइका हुमुल खासिरून। देखें, अगर ये आयत यूँ होती उलाइकल खासिरून, तो इस सूरत में इसके मानी होते वो घाटे में रहने वाले हैं। ठीक है, उलाइका के मानी होते हैं वो, और खासिरून के मानी हैं खसारा उठाने वाले, घाटे में रहने वाले, नुकसान उठाने वाले। लेकिन अब बीच में हुम आ गया, तो इस हुम की वजह से अब इसके मानी क्या होंगे? वही घाटे में रहने वाले हैं। अब जोर दिया जा रहा है, इस बात की अहमियत का अंदाज़ा दिलाया जा रहा है कि वही घाटे में रहने वाले हैं। तो इस आयत में हमें मैसेज क्या मिला कि जो अल्लाह की आयत को झुटलाएंगे वो घाटे में रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगली आयत है, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना। देखें, कज़्ज़बा के मानी होते हैं झूठ बोलना और कज़्ज़बा के मानी होते हैं झुटलाना। तो अब दो चीज़ें आ गई। वल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने इनकार किया, कबूल नहीं किया, व कज़्ज़बू, और झुटलाया, बि आयातिना, हमारी आयत को। उलाइका अस्हाबुन नार, वो आग वाले हैं, जहन्नुम वाले हैं। हम फीहा खालिदून,
اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ 1 دن یا 2 دن یا 10,000 سال یا 20,000 سال کی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بات ہے کہ انہیں وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. ہم لوگوں میں سے اکثریت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن پاک کی کسی آیت کو صحیح نہیں مانا تو کیا ہو جائے گا، کچھ عرصہ سزا بھگتیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کون؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کو قبول نہیں کیا، انکار کیا اس سے اور اسے جھٹلا دیا. نہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں، اس طرح نہیں ہے. آپ نے میری بات کو نہیں سننا، میری بات کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. آپ قرآن پاک کو دیکھیں، اس کی آیات کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا میسج دے رہا ہے، آپ اس میسج پر غور کریں. تو اب یہاں پر کیا ہمیں میسج ملا کہ اللہ کی آیات کو قبول نہ کرنے والے اور انہیں جھٹلانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، واپسی نہیں ہو سکتی. چلیے اب آگے ہے والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم انہیں چھوئے گا، وہ بھگتیں گے، انہیں ملے گا. مسا کے معنی ہوتے ہیں چھونا، کسی چیز کو چھونا. تو اب یہاں پر اس کے معنی ہوں گے بھگتنا، یعنی کہ انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. یعنی کہ اگر کوئی انسان اللہ کی آیت کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی صریح نافرمانی ہے. چلیے اب اگلے میسج کو دیکھتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یہاں پر پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کو قبول نہیں کیا، اس سے انکار کیا اور اسے جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ رہنے والے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی میسج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی آیات کو ہم قبول نہیں کریں گے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. چلیے اب اگلی آیت ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی کہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے سرکشی کی، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون. سمجھے اس بات کو، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. نہ 1 سال بعد، نہ 1000 سال بعد، کوئی چانس نہیں ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب اگلی آیت ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے سرکشی کی، تکبر کیا. لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے. دیکھیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن جو بد لوگ ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ، حتیٰ کہ ایک اونٹ درزی کی سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. آپ مجھے بتائیں کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی اونٹ سوئی کیا جو وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے گزر سکتا ہے؟ تو ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے وہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. چلیے اب اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
من حیث لا یعلمون۔ سنستدرجہم کا کیا مطلب ہے؟ انہیں ہم درجہ بدرجہ لے جائیں گے، پھیر دیں گے۔ کہاں سے؟ سیدھے راستے سے۔ یعنی کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ انہیں ان کے سیدھے راستے سے بھی ہٹا دیا جائے گا، تاکہ یہ جہنم کے صحیح معنوں میں مکمل طور پر حقدار بن جائیں۔ دنیا میں پھر انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ چلیے اب اگلی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ یہاں پہ بھی پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول نہیں کیا وہ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں ان ساری آیات میں ہمیں ایک ہی میسج دیا جا رہا ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ جس نے اللہ کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلایا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگا۔ یہ جو ہم لوگوں نے اپنی سوچ بنا لی ہے نا کہ ہمیں تو سزا ملے گی اور پھر ہم واپس جنت میں چلے جائیں گے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جب اللہ نے یہ بات صاف کر دی تو پھر اب ہمارے پاس یا ہمارے کسی پیر فقیر یا ہمارے فرقے کے کسی بڑے کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بچا سکے۔ تو دیکھیں اسی ایک موضوع پر قرآن پاک میں اور بھی بے شمار آیات ہیں۔ فی الحال میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر چند ایک آیات شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں بے شمار مرتبہ یہی بات کہی گئی ہے۔ فی الحال تو میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے نا، اس لیے میں اس موضوع پر فی الحال آپ کے ساتھ چند ایک آیات ہی شیئر کر سکتی ہوں۔ تو جب ایک ہی مضمون پر میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری آیات رکھ دی ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ آیت صحیح نہیں ہے، اس میں صحیح نہیں لکھا ہوا، آپ نے صحیح بتایا نہیں ہے۔ آیتوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اس کے بعد اگلے میسج پر آتے ہیں۔ دیکھیں اس میسج کو آپ نے دل سے سننا ہے اور امیجن کرنا ہے۔ اس سین کو ذرا امیجن کر کے دیکھیں۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھو، اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، زبردستی کھڑا کیا جائے گا، علی النار، آگ پر، جہنم کے کنارے، فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا نردو، اے کاش کہ ہم پھیر دیے جائیں، واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذبا بآیاتی ربنا، اور ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شامل ہو جائیں ہم مومنوں میں، ایمان لانے والوں میں۔ تو دیکھیں ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سے اگر دانستہ یا نادانستہ یہ گناہ ہو چکا ہے تو پھر ہم توبہ کر لیں، اپنے آپ کو جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے بچا لیں۔ دیکھیں جب ہم ایک مرتبہ مر گئے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے، پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم بھی یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم دوبارہ پھیر دیے جائیں۔ لیکن ایک بار جب قیامت واقع ہو گئی، جب ہماری جان چلی گئی، ختم ہو گئی، تو پھر ہمارے پاس ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کی آیات کو مت جھٹلائیں۔ ایک بات جو قرآن پاک میں آ گئی، دیٹس اٹ۔ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر، کسی فرقے کا سرپرست کوئی اسے نہیں بدل سکتا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے، اس کو چھوڑو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، تو آپ نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے میری بات کو نہیں ماننا، اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ خود ان آیات کے ترجمے کو دیکھیں، اس پر ریسرچ کریں اور پھر بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں، اور اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو خود بھی اس گناہ سے باز آئیں اور اپنی فیملی کو، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے بچائیں۔
میرا کام ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں مانیں، ان پر عمل کریں یا نہ کریں۔ آخرت میں ہر کسی کو اپنے عمل کا نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی وقت ہے، آنکھیں کھولیں اور ہوش میں آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔